डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने हर तरीके का, हर किस्म का मैंने रिपोर्ट करवाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे सेहत में। रात को डर लगता है, अकेले में अगर है तो डर लग रहा है। अगर कोई काम करने जा रहा है, कोई अच्छा काम हो, कोई नेक काम हो, तो उसमें रुकावट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मैं रैंडमली नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि भाई मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे फैमिली में हमेशा झगड़ा लगा रहता है, और अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ तो उसमें रुकावट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सुकून चला गया है। तो ये सब चीज़, तो क्या ये जादू है? तो मैं हर वक्त उन्हें एक ही जवाब देता हूँ कि जादू से ख़तरनाक ये है कि कुरान से दूरी। और दिमाग में बैठा लीजिए ये बात कि जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है कुरान से दूरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाई जाए जो हर शख्स के पास पहुँचे, जो परेशान है, जो ऐसे हालात में है और वो डर गया है, यानी ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और वो इसका इलाज ढूंढ रहा है कहाँ? गलत जगह पे, जहाँ पे इसका इलाज नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस मसले का हल, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान और सुन्ना में जो है, मैं वही बताने आया हूँ आपको। तो मैं पॉइंट वाइज आपको एक एक पॉइंट करके, जो अहम नुक्ता है मैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा, विथ एविडेंस, विथ दलील। तो बेसिक से शुरू करते, बुनियाद से। पॉइंट नंबर 1, क्या जादू हकीकत है? क्या ये हकीकत में होता है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं, जो सोचते हैं कि क्या वाकई में, क्या हकीकत में जादू होता है? इसका जवाब हाँ, बिल्कुल होता है। जादू हकीकत है। जादू के बारे में कुरान में कई आयतें हैं, उसमें से एक आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, सूरह बकरा में है, आयत नंबर 102, 102, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया है कि सुलैमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। कुफ्र अगर किया है तो वो शैतान ने किया है। लोग हारूत और मारूत से जादू सीखते थे और शैतान ने लोगों को गुमराह किया। इस आयत से साबित होता है कि जादू जो है वो रियल है, वो हकीकत है। शयातीन लोगों को इसके ज़रिए गुमराह करता है, गुमराही के रास्ते में उसको लेके जाता है। किसके ज़रिए? जादू के ज़रिए। और जादू का अरबिक होता है सहर। क्या होता है? सहर। और एक चीज़ कि जो शख्स जादू सीखता है और जो सिखाता है, ये दो ही अमल, ये कुफ्र अमल है, ये काम कुफ्र है, ये लोगों को कुफ्र की तरफ लेके जाता है जादू। जी हाँ। और जादू के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि माशरे में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैरिज लाइफ में शोहर और बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा यानी झमेला हो रहा है। फिर बिना वजह, मतलब इसका कोई वजह नहीं है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने हर तरीके का, हर किस्म का मैंने रिपोर्ट करवाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे सेहत में, लेकिन फिर भी सेहत बिगड़ रहा है। रात को डर लगता है, अकेले में अगर है तो डर लग रहा है। अगर कोई काम करने जा रहा है, कोई अच्छा काम हो, कोई नेक काम हो, तो उसमें रुकावट। ये सब जो है, ये सब जादू का इफ़ेक्ट्स हैं। अगर किसी के ऊपर जादू किया गया है, ब्लैक मैजिक, तो उसके साथ ऐसा ऐसा होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। लेकिन एक बात याद रखें कि हर तकलीफ़ जादू नहीं होती। कई बार हमारे अपने गुनाह या फिर अल्लाह ताला का इम्तिहान भी होता है ये। तो अगर हर प्रॉब्लम को, अगर हर प्रॉब्लम पे हम लोग जादू समझने लगे इसको, तो हम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को भूल जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा ही करते रहें कि भाई हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ़ें ये जादू है,
یہ کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا تو یہ اسی کا اثر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی امتحان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے پریشانیوں میں بھی اور کون اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جو کچھ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کو جادو سے جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جادو ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہر ٹائم جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ٹائم یہ سب چیز جادو نہیں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3، جادو سے بچنے کا قرآنی فارمولا۔ ہمیشہ یہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیز سے، خاص کر کے یہ جو شیاطین، جادو، یہ سب چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بہترین ایک جو ہے نا ایک پاورفل پروٹیکشن ہم لوگوں کو دیا ہے۔ آیت الکرسی، ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کا بھی ایک فضیلت ہے۔ پھر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا ہے، پھر رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے خود کے اوپر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گلاس آپ پانی لے لیجئے، اس میں آپ دم کرے، آپ پھونک مارے اس میں، پھر اس کو پی لیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ بقرہ کا ہر روز تلاوت کرے گھر پہ، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے حدیث، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کا تلاوت ہوتی ہے، جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ سب فضیلت ہے اس کا، تو اسی لیے یہ سب جو ہے نا یہ مسنون دعائیں ہیں، پھر کچھ ذکر اذکار ہیں، یہ سب پڑھنے سے آپ کو بہت بہت فائدہ ملے گا۔ یہ سب فائدہ کا چیز ہے، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائے ہیں کہ ایسا ایسا کرنا ہے، پھر سولوشن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی قرآنی شیلڈز ہیں، یہ شیلڈ ہے، یہ شیلڈ ہے، یہ قرآنی شیلڈ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو سحر، جادو سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 4، جادو کا علاج اور رقیہ شرعیہ۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر جادو ہو گیا ہو تو کیا کریں؟ اگر جادو ہو گیا ہو کسی کے اوپر یا پھر میرے اوپر تو کیا کریں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو صاف جواب یہ ہے کہ اس کا علاج ہے رقیہ شرعیہ۔ جو علاج شریعت نے دیا ہے، جو علاج اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو سکھائے ہیں، وہ ہے صرف اس کا علاج، یعنی قرآن اور سنہ کے مطابق، قرآن اور سنہ سے ہم لوگ جو علاج لیتے ہیں وہی اصل علاج ہے اس چیز کا۔ ورنہ لوگ جاتے ہیں جو ہے نا پیر بابا کے پاس، لوگ جاتے ہیں کیا بولتے اس کو، جن کا مدد لینے، نعوذ باللہ، لوگ جاتے ہیں مزار پہ، درگاہ پہ، یہ سب جگہ پہ لوگ جاتے ہیں، پھر تعویذ یہ سب لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب علاج نہیں ہے، یہ سب اس کا حل نہیں ہے، سولوشن نہیں ہے۔ سولوشن کہاں ہے بھائی؟ سولوشن ہے صرف اور صرف قرآن اور سنہ میں، بس خلاص، آپ بے فکر رہیں۔ اور ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ کچھ ایسا طریقہ، کچھ ایسا چیز جو شرک بھی ہے اور آپ اس کے ذریعے علاج ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ رقیہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، شرک جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے نزدیک۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس ایک گلاس پانی لے لیجئے، اس میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ سب پڑھیے، پھر اس کے اوپر پھونک مارے، دم کرے اس کے اوپر، پھر اس کو پی لے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں کچھ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، کچھ ایسی چیز ہے جس کا اثر آپ کے زندگی میں ہو رہا ہے، تو بس کچھ نہیں کرنا، وہی پانی کو گھر پہ چھڑکنا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا ضرور پڑھیں کہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا ضرور پڑھیں اور آپ خود بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے۔ پوائنٹ نمبر 5، جادو کرنے والا اس کا انجام کیا ہے؟ جو شخص جادو کرتا ہے، کسی کا بربادی چاہتا ہے، وہ کسی کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے جادو کے ذریعے، جادو کر کے، بلیک میجک جس کو کہتے ہیں، بلیک میجک، تو
یہ شخص کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے 7 ایسے گناہ ہیں جو کرنے سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ایسے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ ہے سحر، وہ ہے جادو، بلیک میجک، جادو کرنا۔ یہ ایک میجر سن ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا انجام آخرت میں سزا اور دنیا میں ضلالت۔ دنیا میں اس کو عزت نہیں ملتا ہے، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، اور وہ ایسے مطلب اتنا گھٹیا وہ کام کرتا ہے کہ وہ شیطان سے وہ مدد مانگتا ہے، وہ شیطان کا مدد کے ذریعے وہ ہر ایک کام کر رہا ہے، اور شیطان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور یہ شخص جو شیطان سے آلریڈی مدد مانگ رہا ہے یا پھر مدد لیے ہیں کئی بار، وہ آلریڈی وہ گمراہ ہو چکا ہے کہ میں خود گمراہ ہو چکا ہوں، میں لوگوں کو بھی میں گمراہ کروں گا، میں دین کا کام نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن اور سنت کو میں نہیں پھیلا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں شیطان کا میں کام کر رہا ہوں، میں شیطان کا میں چیلا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا میں بندہ نہیں ہوں، میں شیطان کا چیلا ہوں۔ یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر یہی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں خود گمراہ، میں لوگوں کو بھی میں گمراہی کا راستہ دکھاؤں گا۔ تو یہ شخص دنیا میں بھی ضلالت، دنیا میں بھی یہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ جو یہ سب کام کر رہا ہے، جو یہ سب کام کے لیے لوگوں کو ابھار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو ہدایت عطا کرے اور گمراہی کا راستہ اسے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ دیکھیے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں خود ایک ریورٹ ہوں۔ میں ایک ٹائم میں دوسرے دھرم میں تھا، اس کے بعد میں نے اسلام کو اپنایا۔ تو میں نے یہ سب دیکھا بہت قریب سے، کیونکہ میں جہاں پہ تھا بھائی وہاں یہی سب ہوتا ہے، یہی سب چیز کا عبادت کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو میں بہت قریب سے یہ سب کرتے میں دیکھا۔ لوگ ہورسکوپ میں یقین کرتا ہے، جس کو شاید کنڈلی بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ کنڈلی، ہاں کچھ ایسا ہی ہے، شاید پروننسیشن غلط ہو سکتا ہے میرا، جس کو انگلش میں بولتے ہیں ہورسکوپ۔ پھر نیومرولوجی، نمبر کے ذریعے آپ کو کچھ کر کے دے گا وہ لوگ، نمبر، ٹھیک ہے۔ پھر ایسٹرولوجی، میرے ہاتھ میں بھی ہے نا، میرے ہاتھ میں بھی انگوٹھی تھا، سٹون ٹوپرز، پھر پخراج جس کو بولتے ہیں، موتی، یہ سب تھا میرے ہاتھ میں بھی، میں بھی یہ سب پہنتا تھا، کیونکہ اچھا اس میں میرا یقین تو نہیں تھا، الحمدللہ شروع سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شروع سے حفاظت کیا، الحمدللہ، کہ بھائی یہ سب گمراہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شروع سے بچایا، الحمدللہ۔ جب میں دوسرے دھرم میں تھا تو وہ اتنا مہنگا انگوٹھی میں پہنتا تھا، اس سے کیا ہے کہ وہ میری امی جو ہے وہ ایسا مانتی تھی، ابھی تو شاید ایسا نہیں مانتی ہے، وہ مانتی تھی کہ یہ سب سے فائدہ پہنچے گا، یہ سب سے جو ہے نا نفع پہنچے گا۔ تو میں یہ سب حالات سے میں گزرا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ دیکھیے، میں صاف ایک قرآن کا میں آیت آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھوں گا، اس کے بعد یہ ویڈیو میں ختم کروں گا، باقی آپ کی مرضی۔ اچھا، میں اور ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا۔ میں کشمیر جا رہا تھا، تو ٹرین میں ایک لڑکی تھی، تو اس کے اوپر جن حاضر ہو گیا، شیطان حاضر ہو گیا، اور اس کا پاپا جو ہے، تو میں اس کے پاپا سے میں بات کیا کہ کیا ہے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اس کو لے کے؟ تو وہ بولا کہ میں بریلی میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ میں بریلی میں جا رہا ہوں، ادھر ایک مزار میں۔ تو میں بس ایک ہی چیز بولا کہ دیکھیے، ابھی آپ ایسے حالات میں ہیں، میں اگر اب آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، میں پہچانتا نہیں آپ کو، لیکن میں ایک چیز بس میں یہ بول دوں، کیونکہ آپ بھی مسلم ہیں، میں بھی مسلم ہوں، کہ شفا مزار میں نہیں ہے، شفا پیر نہیں دے سکتا، شفا کوئی بھی نہیں دے سکتا، شفا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے۔ تو شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ باقی آپ کی مرضی، آپ لے کے جائیں، اور میرا یقین یہ ہے کہ وہ شیطان ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ دین کے خلاف ہے، باقی آپ کی مرضی۔ تو میں رقیہ کیا اس لڑکی کے اوپر۔ اچھا، تو اس کا میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ اس دن کیا ہوا تھا، کیسے کیا ہوا تھا، میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، آخر میں بس ایک قرآن کا ایک چھوٹا سا آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ قرآن شفا ہے، اس میں مؤمنین کے لیے رحمت ہے،
تو قرآن بھی اس میں واضح ہے کہ شفا صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور شفا اللہ کے علاوہ کوئی پیر جن نہیں دے سکتا۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا کرے، علم نافع عطا کرے، جس سے ہم سب ایسے گمراہی کا راستہ چھوڑ دیں اور خود کو دین کے راستے میں لے کے آئیں، آمین، اور توحید کے اوپر قائم رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔